सलाम पाकिस्तान, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान का हालिया बयान पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम पर हमलों का तसलसल है। इमरान खान की सियासत का मकसद फ़कत इक़्तिदार का हुसूल है। शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान इक़्तिदार चाहते हैं, चाहे मुल्क को जो भी नुकसान पहुँचे। इमरान खान ने आर्मी चीफ को एक्सटेंशन देकर कह दिया कि गलती हो गई। एक्सटेंशन देना गलती थी तो फिर दोबारा एक्सटेंशन की ऑफ़र क्यों की? वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान हर काम करके कहते हैं गलती हो गई, एक दिन बात करते हैं, अगले दिन कहते हैं मैं मजाक कर रहा था। एक दूसरे के गिरबान फाड़ने से मुल्क नहीं चलता। ये एक ही आदमी है जो रोज कहता है मुझसे गलती हो गई, रूस जाना मुझसे गलती हो गई, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन मेरी गलती थी। अच्छा भाई, एक गलती की थी भैया, एक्सटेंशन अगर गलती मान ली जाए खान साहब जैसे फरमा रहे हैं, तो जब दोबारा एक्सटेंशन की पेशकश करने की आपको क्या जरूरत पड़ी थी? और आपने वो बंद कमरे में तो किया, टेलीविजन पे आके आपने कहा कि नई हुकूमत आके चीफ की तकरीर करेगी, नई चीफ की। इसका क्या मतलब था? मतलब था कि जब इलेक्शन होगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो नए चीफ की अपॉइंटमेंट करेगी। मीनिंग बाय के मौजूदा चीफ चलेंगे, तो जब तक वो रिटायर नहीं हुए आपकी ज़बान बंद थी। एक आदमी रिटायर हो जाता है तो आप तुम्हार गालियों का आप शुरू कर देते हैं। हौसला होना चाहिए। नैब के काले कानून ने पाकिस्तान की इकॉनमी का सत्यानाश किया है। ये रेलवे के अफसरान थे 6 बेगुना, उनको पकड़ लिया, 6 महीने जेल कटवाई और पिछले ही दौर में वो बाइज्जत बरी होकर निकले। मुनस अलाई साहब की क्या कहते हैं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो उस वक्त प्रोजेक्ट इमरान को चला रहे थे उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, जहाज भर भर के MPs MNAs के लेके जाते थे। इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन से भागेंगे। हमने कोई नहीं भागना, ना सहूलत कार अवेलेबल है, ना वो जहाज अवेलेबल है, ना उन जहाज़ों को भरने वाले अवेलेबल हैं। तो अगर आप यतीम होके सियासी यतीम के तौर पे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी ताताला तारड़ कहते हैं कि परवेज़ इलाही और उनका बेटा इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, ये कभी असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। अता तारड़ ने चैलेंज करते हुए कहा कि इमरान न्याजी पिट चुका है, ये असम्बलियाँ तोड़ के देख ले, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इमरान खान यू टर्न का बादशाह है, इसीलिए असम्बलियों की तहलील मुज़ाकरात से जोड़ दी है। अता तारड़ ने कहा कि जो बंदा सरकारी कुर्सी पर बैठकर जलसा करे, सरकारी हेलीकॉप्टर में जलसा गा जाए, वो असम्बलियाँ कैसे तोड़ सकता है? परवेज़ इलाही और उसके बेटे में ये इक़्तिदार के लिए मरने वाले लोग हैं, ये इक़्तिदार के लिए पाँव में लेट के रोने वाले लोग हैं। ये कभी भी असेंबली नहीं तोड़ेंगे। इतनी मुश्किल इसकी लॉन्ग मार्च नाकाम हो चुकी। मैं नहीं मानता कि ये अगले 100 साल भी तोड़ सकते हैं। इलेक्शन वक्त पे होने हैं। इमरान न्याजी ने एक और यूटर्न लिया है क्योंकि ये यूटर्न का बादशाह है और इसने अब असेंबलियाँ की तहलील को मुज़ाकरात से जो है वो मशरूत कर दिया है। तो चोर चोर डाकू डाकू का नारा किधर गया? आप चोरों के साथ बैठेंगे जिनको चोर कहते थे? किस मुंह के साथ बैठेंगे? और जो बदतमीज़ी करते थे, बदतहज़ीबी करते थे, वो अब सारी अनाम मिट्टी में मिल गई है कि हमारे साथ बैठ के आप मुज़ाकरात करेंगे। PDM ने मुज़ाकरात का हतमी फैसला करना है। आज जब अपनी जान फंसी हुई है, गर्दन कड़की में आई हुई है कि केसेस भी सारे बन चुके, अवाम की वो पजीराई भी हासिल नहीं है, कश्मीर का इलेक्शन भी हार गए, तो आज बातचीत की पेशकश कर रहा है। देखेंगे जब टाइम आएगा। कराची में जमात इस्लामी अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम में हज़ारों तालिबात ने आजमाइशी इम्तहान दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं जमात इस्लामी नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करेगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हम्माद। जमात इस्लामी अल खिदमत के ज़ेर एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम का दूसरा मरहला 25,000 से ज़ायद तलबात ने बाग़ जिना में आजमाइशी इम्तिहान दिया। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, वो सारे लोग जो कौम को जाहिल बनाना चाहते हैं, इन सबको कराची की बेटियों ने मदार क़ायद पर जमा होकर पैगाम दे दिया है कि हम इल्म की रोशनी में आगे बढ़ेंगी। कि इतनी बड़ी तादाद में कराची की ये बेटियां यहाँ पर आकर जमा हुई हैं और वो सारे लोग जो इस कौम को जाहिल बनाकर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ इल्म की शमें रोशन ना हो सकें, जिन्होंने अपनी जो ताकत उनको हासिल रही है उस ताकत से यहाँ तालीम नहीं फैलाई है, जहालत फैलाई है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी ने अहद किया कि कराची के नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करेंगे। टेस्ट पास करने वाले तलबा व तलबात को IT के मुख्तलिफ कोर्सेज कराएंगे और स्कॉलरशिप भी फराहम करेंगे।
ٹیسٹ کیا اور آج ہماری بچیاں ہماری بیٹیاں یہاں پر یہ ٹیسٹ دیں گی اور یہ پاس بھی کریں گی انشاءاللہ. اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس ٹیسٹ میں پاس ہونے والی ایک بیٹی کو فری اسکالرشپ دیں گے انشاءاللہ تعالی. بنو قابل پروگرام کے تحت ٹیسٹ کے موقع پر شوبز اسٹار ایاز خان، بہروز سبزواری، شائستہ لودھی سمیت دیگر فنکار بھی موجود تھے. پنجاب حکومت عوام کو سفری سہولت فراہم کرنے میں ناکام ہے. ماحول دوست الیکٹرک بس چلانے کے اعلانات صرف دعووں تک محدود رہ گئے. لاہور کے 53 روٹس پر ایک بس بھی نہیں چلتی. شہری پریشانی کا شکار ہیں. دیکھیے راؤ دلشاد حسین کی رپورٹ. ہر چیز ہو گئی مہنگی اور پہنچ سے دور. گاڑی کے ٹائر بدلنا بھی مشکل ہو گیا. 6,000 روپے مہنگے ہو گئے. عوام کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا. دیکھیے کاوش میمن کی رپورٹ. نے ہر شے کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا. موٹر سائیکل کے بعد گاڑیوں کے ٹائر کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. مہران گاڑی کے ٹائر میں 1500 سے 3500 کے درمیان کا اضافہ ہوا. کلٹس کے ٹائر بھی 2500 سے 4000 تک مہنگے ہو گئے. کرولا گاڑی کے ٹائر کی قیمت میں بھی 6000 تک کا اضافہ ہو گیا. دکانداروں نے ٹائروں کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ ڈالر اور امپورٹڈ ٹائروں پر ڈیوٹی کو قرار دے دیا. دکاندار کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے 4 ٹائر تبدیل کرانے والا 2 ٹائر پرانے لگواتا ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 35% پہ ہماری سیل ہو رہی ہے. اگر ہم کمپیریزن ٹو پچھلے 2 سال سے کرتے ہیں سر اتنی ہماری سیل ڈاؤن ورڈ کی طرف 65% سیل ڈاؤن ورڈ ہے. قیمتوں میں اتنا اضافہ ہوا نا. فار ایگزامپل اگر ایک نارمل ٹائر کرولا کا آپ لے لیں تو وہ تقریباً پچھلے دنوں آج سے سال بھر پہلے 8,000 روپے کا تھا, تو آج اس کی پرائس کم از کم 10,500-11,000 روپے ہو چکی ہے. ملک میں مہنگائی کی تباہ کن لہر سے تاجر اور خریدار دونوں ہی پریشان ہیں. پشاور میں سجا پرانی گاڑیوں کا میلہ جس میں منفرد اور خوبصورت گاڑیاں عوام کی توجہ کا مرکز رہیں. پشاور سے عامر شہزاد کی رپورٹ. پشاور کے سروسز کلب میں گاڑیوں کا میلہ ہوا جہاں 80 اور 90 کی دہائی کی خوبصورت اور دلکش گاڑیوں کو نمائش کے لیے پیش کیا گیا. گاڑیوں کی اس نمائش میں پرانے سکوٹر بھی عوام کے لیے لائے گئے. یہ گاڑیاں جو ہے کراچی سے سٹارٹ ہوئی تھی اور یہاں پر ہم نے خیبر پختونخوا کے مرج ایریا جو ہے خیبر ڈسٹرکٹ خیبر کے لنڈی کوتل اور مچینی گیٹ تک ہم ان کو لے کر گئے ہیں. اس میں تقریباً 46 سے 50 گاڑیاں شامل ہیں جس میں موٹر سائیکل سکوٹرز وہ بھی شامل ہے. لینڈ روورز ہے, شاورلیٹ ہے, مرسڈیز ہے جو کہ 1950 ماڈل سے لے کر 1970-72 تک ماڈل تک کی گاڑیاں موجود. یہ آٹو شو جو ہے وہ میں نے کرایا, میں آرگنائزر ہوں اس آٹو شو کا. اگر ہم دیکھیں ہماری گورنمنٹ ہمارے لیے اس طرح کے ایونٹس بالکل انہوں نے بالکل پیچھے ہٹ چکے تھے. ٹھیک ہے, ہم جیسے اسٹوڈنٹس پھر آگے آتے ہیں, ہم کوشش اپنی یہی کرتے ہیں کہ ہم ان کو وہ کرتے ہیں. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کا, فرنٹیئر کور کا, جو انہوں نے ہمارے ساتھ اتنا تعاون کیا اور اتنا ہمارے لیے ان چیزوں کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ ہماری اتنی مدد کر رہے ہیں. کار شو میں موسیقی نے ماحول گرما دیا. مقامی فنکاروں کے روایتی خٹک ڈانس نے سما باندھ دیا. ونٹیج کار شو میں ٹرک آرٹ سے مزین جیپ عوام کی توجہ کا مرکز بنی رہی. کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ عامر شہزاد, 24 نیوز, پشاور. عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز سندھی ٹوپی اجرک کا سٹال شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا. آرٹس کونسل میں لگنے والے سٹالز پر شہریوں کی بڑی تعداد نظر آئی. ثقافتی سامان میں سندھی ٹوپی, اجرک, باسکٹ, پنکھے اور ہاتھوں سے بنائی گئی دیگر اشیاء نے میلہ لوٹ لیا. کراچی سے نعمان گل کی رپورٹ. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کے موقع پر سوشیو اکنامکس امپاورمنٹ ویلفیئر سندھ کی جانب سے سندھی کلچر ڈے کی مناسبت سے اسٹال لگائے گئے, جہاں ثقافتی سامان میں سندھی ٹوپی, اجرک, ہاتھوں سے بنائی گئی باسکٹ, ہاتھ کے پنکھے اور دیگر سامان موجود تھا. سوشیو اکنامکس امپاورمنٹ ویلفیئر سندھ کی صدر خورشید بیگم نے کہا کہ ہمارا ادارہ ان خواتین کے لیے کام کرتا ہے جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. یہ سامان خواتین اپنے ہاتھوں سے بناتی ہیں. سامان کو فروخت کر کے ان کی مدد کی جاتی ہے. وہ میری بچیاں میرے پاس کام کرتی ہیں اور وہ جو گھروں میں خواتین ہوتی ہیں وہ نہیں پہنچ سکتی ہے, ان سے ہم کام کرواتے ہیں. یہ میں خود سیل کرتی ہوں, میں خود سیل کر کے ان کے جاتے ہیں. جو وہ محنت کرتی ہیں ان کے محنت کے پیسے ان کے پاس چلے جاتے ہیں. سندھی کلچر ڈے مناتے ہوئے شہریوں نے کہا کہ آج کے دن کو منانے کا مقصد بھائی چارے کو فروغ دینا ہے. ہم محبت کا پیغام دیں گے, جو بھی ہے سب سے محبت کریں, اور ہر سال ہم بہت عقیدے سے جو کلچر ڈے ہوتا ہے سندھ کا وہ ہم مناتے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اس میں منانے میں. فلاحی ادارے کی جانب سے خواتین کے لیے اٹھائے جانے والا یہ اقدام قابل ستائش ہے. اس موقع پر شرکا بھی اسٹال سے سامان خریدتے رہے. سندھ کلچر ڈے ملک بھر کی طرح وفاقی دارالحکومت میں بھی منایا گیا. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس میں اس سلسلے میں میوزک نائٹ کا اہتمام کیا گیا, جس میں سندھی لوک گیتوں پر بڑی تعداد میں آئے حاضرین نے خوب داد دی.
اسلام آباد سے کفایت علی شاہ کی رپورٹ۔ وادی مہران کے سندھی زبان کے رس گھولتے گیت اسلام آباد کے پی این سی اے ہال میں گونج اٹھے۔ شرکا نے دل کھول کر داد دی۔ دیگر زبانوں کے بولنے والے بھی سندھیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب میں شریک ہوئے، جو سندھ کی ثقافت سے متاثر نظر آئے۔ سندھی جو کلچر ہے بڑا رچ کلچر ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے خود دیکھا کہ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ سندھی کے ساتھ ساتھ چاروں صوبوں کو ہم لے کے چلیں، کیونکہ صوبے مضبوط ہوں گے تو ہمارا ملک جو ہے نا وہ مضبوط ہوگا۔ سندھ کی ثقافت کی شان سندھی ٹوپی اور اجرک مانی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھی لوک گیتوں میں بھی ٹوپی اجرک کا خاص ذکر ہوتا ہے۔ صوبہ سندھ میں ہر سال دسمبر کے پہلے ہفتے میں کلچر ڈے منایا جاتا ہے، جسے مقامی لوگ اپنی ثقافتی عید بھی کہتے ہیں۔ کیمرامین اسماعیل مغل کے ساتھ کفایت علی شاہ، 24 نیوز، اسلام آباد۔ پی آئی اے کی اسلام آباد سے جدہ کی پرواز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔ PK 741 کے کپتان کے رابطہ کرنے پر طیارہ کراچی ایئرپورٹ پر اتار لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ PK 741 جو کہ PIA کی پرواز ہے، اسلام آباد سے جدہ کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ تکنیکی خرابی کی وجہ سے اسے اتارا گیا ہے کراچی ایئرپورٹ پر۔ پرواز جیسے ہی ٹیک آف کیا تو کپتان نے رابطہ کیا اور بتایا کہ کوئی تکنیکی خرابی ہوئی ہے، کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا۔ اسی پر بات کریں گے سمر عباس سے۔ سمر، آگاہ کیجیے کیا خرابی پیدا ہوئی اور کیا بتایا جا رہا ہے خرابی کو دور کرنے کے بارے میں؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں یہ اسلام آباد سے جدہ جانے والی فلائٹ کی جو کلات کے قریب جیسے یہ پہنچے پاکستانی فضائی حدود میں تو تکنیکی خرابی پیدا ہوئی، جس پر پائلٹ نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا، جس کے بعد جو ہے باحفاظت قومی لینڈ کے جہاز کو جو ہے لینڈ کرایا۔ اس حوالے سے ترجمان PIA کا کہنا ہے کہ جو مسافروں کو لاؤنج منتقل کرنے کے بعد جو ہے جہاز کی خرابی دور کر دی گئی ہے، جبکہ ڈیوٹی لمٹ کے بعد نیا عملہ جہاز لے کر جائے گا۔ جہاز اب نئے وقت کے مطابق 2 بجے روانہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے سمر، بہت شکریہ آپ کا۔ آرٹس کونسل آف پاکستان میں جاری عالمی اردو کانفرنس کے آخری سیشن کا عنوان 21ویں صدی کا پاکستان رکھا گیا، جس میں انور مقصود، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور سینئر صحافی سہیل وڑائچ سمیت دیگر نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ دیکھیے سید نعمان گل کی رپورٹ۔ کراچی میں سجی 15ویں عالمی اردو کانفرنس، اختتامی اجلاس میں انور مقصود کے چٹکلوں پر لوگ ہنسنے پر مجبور ہو گئے۔ 21ویں صدی کا پاکستان کے عنوان سے منعقدہ سیشن میں انور مقصود نے کھل کر بات کی۔ بولے شاہ صاحب نے جتنا کام کیا اس کے لیے ستارہ امتیاز کی ضرورت نہیں۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ مجھے شرم محسوس ہوتی ہے جب مجھ سے زیادہ سینئر شخصیات اسٹیج پر ہوں اور میں مہمان خصوصی بن جاؤں۔ احمد شاہ صاحب نے کل بھی مجھے مہمان خصوصی بنایا، آپ یقین کریں میں نے ان سے منع کیا تھا۔ یہ آج کی تقریب میں بھی مجھے مہمان خصوصی بنانا چاہتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جب آپ یہ محسوس کریں کہ وہ لوگ جن کو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں اور جن کو آپ واقعی اپنا بڑا مانتے ہیں، تو ان کے سامنے مہمان خصوصی بننے میں سچ بات ہے شرم آتی ہے، کیونکہ یہ وہ پاکستان کا فخر ہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں ان سب سے کیا نام لوں، سبھی ایک ہیرے اور موتی ہیں۔ سینئر صحافی سہیل وڑائچ نے کہا کہ میں گواہی دینے آیا ہوں کہ عالمی اردو کانفرنس نے وہ اثر ڈالا ہے جس کے اثرات ہر جگہ گئے ہیں۔ میں اس بات کی گواہی دینے آیا ہوں کہ عالمی اردو کانفرنس نے وہ افیکٹ کیا ہے، وہ اثر ڈالا ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے پر اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ سب سے بڑی خوبصورت بات یہ ہے عالمی اردو کانفرنس کی، اور جو 15 کی 15 کانفرنسیں ہوئی ہیں، کہ پنجاب سے لوگ ہیں، سرائیکی علاقے سے لوگ ہیں، سندھ سے ہیں، بلوچستان سے ہیں، خیبر پختونخوا سے ہیں، ہر علاقے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اپنا اپنا ادب، اپنی اپنی بات کر رہے ہیں۔ سیشن کے اختتام پر آرٹس کونسل کے صدر احمد شاہ نے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ یہ جتنا آپ دیکھ رہے ہیں، کیمرے ہمارے، ایڈیٹر ہمارے، جو ہمارے گیٹ پہ کھڑے ہیں، جو پیچھے سے مینیج کر رہے ہیں، جو 24 گھنٹے 4 دن تک، ویسے مہینہ بھر، اور اب جہاں بھی ہم جائیں گے یہ ٹیم ہمارے ساتھ جائے گی۔ سوشل میڈیا سب سے زیادہ تالیاں وہ حقدار ہیں جو آرٹس کونسل کے ورکر ہیں، جو آرٹس کونسل کے لیے کام کرتے ہیں اور بنیادی طور پہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اختتامی اجلاس میں فاروق ستار، افتخار عارف، امجد اسلام امجد، کیشور ناہید و دیگر سیاسی، سماجی اور اردو ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرامین شہریار کے ساتھ سید نعمان گل، 24 نیوز کراچی۔
کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز بے حد دلچسپ رہا۔ چھٹے سیشن میں میڈیا سے متعلق عنوان میں سینئر صحافیوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آسما شیرازی، اویس توحید، عبداللہ سلطان اور ابسا کومل نے سوشل میڈیا سے متعلق کھل کر بات کی۔ سید نعمان گل کی رپورٹ۔ کراچی میں 15ویں عالمی اردو کانفرنس کا آخری روز، کانفرنس کے چوتھے روز چھٹے سیشن کا انعقاد نیا میڈیا نئے تقاضے کے عنوان سے کیا گیا، جس کی نظامت کے فرائض نصرت حارث نے ادا کیے۔ سیشن میں اویس توحید، آسما شیرازی، عبداللہ سلطان اور ابسا کومل شامل گفتگو رہے۔ آسما شیرازی کا کہنا تھا کہ یوٹیوب جوائن کرنے کا مقصد اپنے خلاف چلنے والی کمپین کو روکنا تھا۔ آج یوٹیوبر زیادہ سنسنی پھیلاتے ہیں، ہمارے تھم نیل میں کہیں زیادہ سنسنی نہیں ہوتی۔ جا رہا ہو جب آپ کے ہاں لوگوں کے حقوق پامال کیے جا رہے ہوں، جب آپ کے ہاں آزادی رائے کے اوپر قدغنیں لگیں، جب آپ کے ہاں فیشزم ہو، جب آپ کے ہاں ڈکٹیٹرشپ ہو، تو آپ جانبدار نہیں رہ سکتے۔ آپ کو غیر جانبدار ہونا پڑتا ہے، آپ کو جانبدار ہونا پڑتا ہے، آپ کو آئین کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، آپ کو جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، آپ کو انسانی حقوق کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اویس توحید بولے کہ آج میڈیا میں بہت بگاڑ پھیل گیا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ میڈیا مالکان کا سیاسی جماعتوں کی طرف جھکاؤ ہے۔ آپ کسی پارٹی کے ساتھ پارٹی نہیں ہو سکتے، کیمپیننگ نہیں ہو سکتی۔ نون لیگ اگر اپنی اسٹرگل کر رہی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس لا رہی ہے، تو آپ اس کی پارٹی نہیں ہو سکتے۔ میرا اپنا ذاتی خیال ہے اور ایڈیٹوریلی ٹھکا ہوا خیال ہے یہ بات تو، لیکن آپ ہیومن رائٹس وکٹمز کے ساتھ ہو سکتے ہیں، ہیومن رائٹس باڈی کا ممبر نہیں ہو سکتے۔ آپ مسنگ پرسن کے ایشو کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، لیکن مسنگ پرسن کے فورم کا ممبر نہیں ہو سکتے۔ تو دیر از اے تھن لائن بٹوین جرنلزم اینڈ ایکٹیویزم، اینڈ انفارچونیٹلی وہ ٹارنش ہوا ہے اس انتشار کی اس دنیا میں۔ عبداللہ سلطان نے کہا کہ آج ایک لڑکی ڈانس کرنے سے مشہور ہو رہی ہے تو ہم لوگ پسند ہی یہی کرتے ہیں۔ ابسا کومل بولی کہ سوشل میڈیا کی مخالف نہیں ہوں، لیکن ٹک ٹاک سے مشہور ہونے سے میرٹ کا قتل ہو رہا ہے۔ ہم نے کیونکہ سوشل میڈیا کے حوالے پہ سر پہ رکھ کے بہت ساری باتیں کہی ہیں، تو ہم ٹی وی چینلز کو ایک مہاتما کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی 2-4 دن پہلے کی ہی بات ہے، جو سوشل میڈیا کے کندھے پہ رکھ کے ٹی وی چینلز بندوق چلاتے ہیں اور ان کی 50% خبریں وہ ہوتی ہیں جو سوشل میڈیا کی سٹوریز ہوتی ہیں۔ جاوید سومرو نے کہا کہ جب سے ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے سوچتا ہوں کہ نہ جانے کیا کیا باتیں ہونے لگی ہیں، ان سب کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ عالمی اردو کانفرنس کے آخری روز ادب سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کی بڑی تعداد نیا میڈیا نئے تقاضے کے سیشن میں موجود رہی۔ جیلانی پارک لاہور میں ہر طرف پھول ہی پھول مہک اٹھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد گل داؤدی کی نمائش دیکھنے پہنچ گئی۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ۔ پی ایچ اے کے زیر تمام جیلانی پارک میں رنگوں اور خوشبوؤں کا میلہ سجایا گیا۔ پی ایچ اے کی جانب سے جیلانی پارک میں گل داؤدی کی نمائش کا اہتمام کر کے موسم سرما کو خوش آمدید کہا گیا۔ نمائش میں رکھے گئے جاپان کے یہ قدیم پھول مختلف اشکال اور رنگوں کی بدولت اپنی مثال آپ ہیں۔ اتوار کے روز شہریوں کی بڑی تعداد نمائش دیکھنے پہنچی۔ گل داؤدی نمائش میں رنگا رنگ پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ شہریوں نے ایسی نمائش کا انعقاد جاری رہنا وقت کی ضرورت قرار دیا۔ بچے آج کل کے ماحول سے اور اپنی اسٹڈی سے بھی کافی زیادہ وہ ٹائرڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کے اسیسمنٹس کے بعد ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ بچے یہاں پہ نمائش میں آئے ہیں اور کافی زیادہ شاپس ہیں اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں۔ نہ صرف یہاں پہ پھول کھلے ہوئے ہیں بلکہ لوگوں کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اور یہ بہت اچھا ہے، سائیکولوجیکلی ڈپریشن اور انگزائٹی دور کرنے کا ایک بہت زبردست طریقہ ہے۔ گل داؤدی کے پھولوں کی 100 کے قریب اقسام نمائش کا حصہ بنی۔ شہریوں کا کہنا ہے پارک میں آ کر بہت مزہ آیا، دل موہ لینے والے پھولوں کے نظاروں کے باعث دل باغ باغ ہو گیا۔ سب سے پہلے ہم نے کہا یہی سب سے بیسٹ جگہ ہے، بیسٹ پلیس ہے، اتنا خوبصورت یہاں ویو ہے اور سٹال بھی دیکھتے ہوئے ہم آئے ہیں۔ نمائش 10 دسمبر تک جیلانی پارک میں جاری رہے گی۔ پھول تو ہوتے ہی خوبصورت ہے، لیکن گل داؤدی اپنی مختلف قسم کی اشکال اور رنگوں کے باعث ایک الگ ہی مقام رکھتا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔